अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। आज ईरान की जंग को एक महीना पूरा हो चुका है। 28 फरवरी 2026 को इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू किया गया, जो कि आज तकरीबन 29वां दिन है इस जंग को। लेकिन उस जंग में कोई कमी आने को अभी तक नज़र नहीं आ रही। एक जानब मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, जबकि दूसरी जानब दोनों जानब से, दोनों फ़रीक़ैन की जानब से, इसराइल की जानब से और ईरान की जानब से हमलों में शिद्दत आ चुकी है और पूरी जो मशरक़ वुस्ता है बिलखसूस उसके अंदर तनाव मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस एक महीने के दौरान क्या नुकसानात हुए? ईरान के तकरीबन 6500 से ज़ायद वहाँ पे अफराद जो है वो शहीद हुए या जाम बहक हुए। इसके अलावा ईरान के अंदर 10,000 से ज़ायद वहाँ पे जो तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया, जिसमें सिविलियन तनसीबात भी हैं और उसमें मिलिट्री की तनसीबात भी शामिल है। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर देखें, जो इसराइल इस वक्त दावा कर रहा है उसका ये कहना है कि उनके सिर्फ अब तक तकरीबन कुछ 24 या 25 के करीब लोग हलाक हुए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि इसराइल के अंदर जो हलाकतों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और इसराइल के जो दो बड़े रडार सिस्टम हैं, जिसमें थार्ड और दूसरा एक और उनका रडार सिस्टम है जो इसके अंदर तबाह किया गया, जो कि सबसे बड़ी ईरान अपनी एक कामयाबी गर्दानता है। इसके साथ साथ जो अब नए हरमज़ को बंद किया है ईरान ने, वो भी एक ईरान की ऐसी कामयाबी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बहरान खड़ा कर दिया है और 1970 के बाद इसको सबसे बड़ा एक मुआशी बहरान कहा जा रहा है। अब ये जंग किस जानब बढ़ेगी? क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान इसके अंदर जो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी, या अमेरिका अपनी उसी तरह एक जहरियत या ढटाई का मुजाहरा करेगा जिस तरह उसने ईरान के ऊपर हमलों को शुरू करते हुए किया? इसके साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासम खान, उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो उन्होंने वहाँ पर तकरीर की और उसके अंदर हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने वहाँ पर GPS प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान का है यूरोपीय यूनियन ने उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया है, जबकि PTI का कहना है कि इस किस्म का कोई मुतालबा सामने नहीं आया, क्योंकि उनकी वो तकरीर जो उन्होंने तकरीबन 1.5 मिनट की तकरीर वहाँ पे की वो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर मौजूद है और उनके सोशल मीडिया जो उनका अपना एक अकाउंट है उसके ऊपर भी उन्होंने शेयर किया है, जिसके अंदर GPS प्लस को ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया। अब ये हुकूमत इतनी शद्दोमत से इसके ऊपर क्यों बात कर रही है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा नामुनासिब सा बयान दिया है जो कि जो सफारती जो आदाब है उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया और इंडिया को पाकिस्तान के किरदार को लेके इतनी तकलीफ़ क्यों पहुंची है, इन तमाम चीज़ों को हम ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा, उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ अली खान यूसुफजई साहब। हमें डॉक्टर इरफान साहब ज्वाइन करेंगे जो माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, उनके साथ जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं आयशा नुमान साहिबा। तमाम मेहमानों को वेलकम। अली खान यूसुफजई साहब, GSP प्लस स्टेटस को लेके हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कासम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो उन्होंने बात की उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का GSP 1 स्टेटस जो है उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया, जबकि उनकी जो वीडियोस मौजूद है या जो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने अपने ट्वीट किए हैं उसके अंदर इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी सॉलिड एविडेंस है जिसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया हो कि पाकिस्तान का GSP सिस्टम जो उसका पाकिस्तान का है उसको ख़त्म किया जाए? जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि सिर्फ ये एक तो एक वाक़या नहीं है, एक तसलसल है मुल्क दुश्मनी का, मुल्क के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक मुसलसल साजिश है। और इनका जो कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, ये इनका जो है नैरेटिव है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका मकसद भी यही था कि GSP प्लस के लिए वो ये कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं
جو عارف ٹانکیا ہے، جو نسیم بلوچ ہے، اس ساری تقریریں جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے، تقریر ہے کہ پاکستان کی جی ایس پی پلس جو ہے، جو سٹیٹس ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے جو ایکسپورٹ ہے اس پہ اثر پڑے، پاکستان کے کارخانے بند ہو اور پاکستان جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے، آپ کی جو ہے ملک جو ہے اس کو نقصان ہو۔ یہ دیکھیں، انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، انہوں نے جو ہے وہاں پہ مظاہرے کیے، لوگوں کو جو ہے انہوں نے انکریج کیا، کھلے عام عمران خان کی بہنوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں۔ یہ ایک بات تو نہیں ہے کہ آپ ہم اس کو وہ کریں۔ اچھا، اگر یہ انہوں نے نہیں کیا تو ہم ان کو ایک آفر کرتے ہیں، قاسم جو ہے وہ ٹویٹ کرے کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس جو ہے وہ سٹیٹس ملنا چاہیے، اس کو کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، اگر یہ ملک کے ساتھ جو ہے مخلص ہے، ملک کے وہ ہے بہتری چاہتے ہیں تو ایک سیدھا سادہ کام ہے وہ کرے کہ جی میں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، پاکستان کے جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے اس کو جو ہے کوئی نہ چھیڑے، اور یہ جو ہمارے گھر کے گندے کپڑے ہیں یہ چوک چوراہوں میں اس طرح انٹرنیشنل فورم پہ ہم نہیں دھوتے۔ ہم پاکستان کے عدالتوں سے، پاکستان کی جو سیاست ہے پاکستان میں کریں گے، اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہم اس طرح وہ نہیں کریں گے۔ کبھی جو ہے جو اسرائیل کے حامی سینیٹرز ہیں ان سے آپ پاکستان کے خلاف قراردادیں پاس کرتے ہیں، کبھی ملینز آف روپیز لگا کے آپ امریکن لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں، کبھی آپ پارلیمنٹ میں جو یو کے پارلیمنٹ ہے اس میں ان سینیٹرز کو ڈھونڈتے ہیں جو ہندوستان کے جو ہے حمایتی ہو، جو اسرائیل کے حمایتی ہو، ان کو لا کے جو ہے پاکستان کے خلاف قراردادیں پاس کرتے ہو۔ تو پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ دیکھیں، آپ نے شہباز شریف کے خلاف جو ہے یا ہماری حکومت کے خلاف کوئی وہ کرنا ہے تو کرے، بے شک ہم پہ تنقید کرے، ہماری جو کارکردگی ہے اس کو جو ہے آپ کہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچائے۔ آج جو ہے جو فیڈریشن آف چیمبر آف کانفرنس ہے انہوں نے اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو ہے بالکل ملک دشمنی ہے، اور یہ اچھا مسلسل جو ہے ملک دشمنی۔ علی صاحب، یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو لے کے تو بڑی دیر سے یہ بات چیت چل رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس ہے ان کی اگر وائلیشن ختم نہ کی گئی تو جی ایس پی پلس سٹیٹس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ یورپی یونین کی جانب سے بھی ایک دو دفعہ یہ بیانات آ چکے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات آپ نے ابھی بات کی کہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بین الاقوامی فورم کے اوپر اس طرح بات نہیں کی جانی چاہیے، تو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی کرتی تھیں یہ بات، اور لابنگ فرم بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنے لیے ہائر کی تھی، نواز شریف صاحب نے بھی ہائر کی، اور عمران خان صاحب نے بھی ہائر کی، اور اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ساری سیاست ہے، بلکہ مسلم لیگ آپ 1906 سے لے لیں، آپ مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں، مسلم لیگ نون تو 93 میں بنی ہے۔ مسلم لیگ کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لابنگ فرم ہائر کی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بینظیر بھٹو صاحب کے ایک وہ بہت قریبی تھے، نہیں، تو میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، ہے۔ اس فرم کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ بہرحال اس پہ اس کا جو ہے بینظیر بھٹو کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، انہوں نے پھر بعد نہیں، میں میاں نواز شریف صاحب نے جو ہائر کی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال نصرت وائز صاحبہ صاحب کے بارے میں، حسین حقانی کے بارے میں یہ جو ہے الزام تھا، لیکن آپ دیکھیں حسین حقانی صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہمارے 90s کے بعد کیا تعلقات رہے ہیں۔ یہ تو ویسے چلے نصرت کوئی بھی لابنگ فرم انہوں نے ہائر نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی فورم پہ اس طرح کی بات، جب میاں نواز شریف 14 ماہ کے قید میں تھے مشرف کے دور میں، ان کے بچے جو ہے وہ وہاں پہ تھے، لندن میں تھے، انہوں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی، نہ انٹرنیشنل سے رابطے کیے، نہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جب عمران خان گئے تو ہم نے اقوام متحدہ کے سامنے علی صاحب میں پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ نصرت وائز صاحبہ موجود ہیں۔ نصرت صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں اس کے اوپر جو آپ نے علی صاحب کی گفتگو سنی؟ دیکھیں، یہ تو ان لوگوں کو ساروں کو ایک پورے پیپر دیا گیا ہے جس میں یہ پوائنٹس ہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے، کل سے یہ ہو رہا ہے، پورا کا پورا جو ان کا جسے کہنا چاہیے گروپ ہے وہ بار بار ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈھمکا ہو رہا ہے، اس طرح کی یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بات ہو رہی ہے صرف کل کی۔ کیا اس بچے نے، قاسم خان نے کوئی بات کی؟ اس نے صرف یہ کہا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے۔ میرے باپ کو 3 سال سے بند کیا گیا اور پچھلے 90 دن سے زیادہ ہو گئے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن نے کیا بات کی تھی, انہوں نے کہا مجھے 12 دن کے لیے اندر رکھا تھا اور 10ویں دن میرا دماغ الٹ کے رہ گیا تھا کہ کوئی بندہ نہیں جس سے میں بات کر سکوں, مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن کب ہو رہا ہے اور رات کب ہو رہی ہے. ان لوگوں کو صرف وہ ملتی ہیں پوائنٹس, ادھر سے نکال لو, وہ ادھر سے نکال لو, ادھر سے نکال لو, حالانکہ ان میں بھی کوئی جان نہیں ہے, بالکل ذرا سے بھی کوئی جان نہیں ہے. کہ ان کے جی جا کے فرماتے ہیں امریکہ کو مجھے میری فوج سے بچا لو, بے نظیر خط لکھتی ہے کہ مجھے بچا لو. یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہیں. وہ تو اس قسم کی بات ہی نہیں کر رہا ہے بچہ, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, اور جو جی ایس ٹی میں یہ سارا کچھ ہے کہ یہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے, جو کہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں. مجھے بتائیے پچھلے 4 سال سے کیا ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ آپ حکومت ہماری توڑنے کے بعد سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹاپر ڈاؤن جب کیا ہے اس حکومت کو, چلتی ہوئی حکومت پہ 6.5 پہ چلتی ہوئی حکومت کو اٹھا کے جو ان لوگوں نے پھینکا ہے, آج تک 3 پوائنٹ اس سے آگے جا نہیں سکیں گے. پھر اس کے بعد سارے کارخانے بند ہو گئے. اب ہمارے کو الزام لگے گا کہ کارخانے بند ہو گئے, ساری انڈسٹریز یہاں سے جا چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے, ملک میں ایک پیسہ کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کے پاس گئے ہیں اس نے ایک پیسہ ان کو نہیں دیا ہے. یہ کس قسم کے بڑکے مارتے رہتے ہیں ہر وقت کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی نے کر دیا سارا کچھ. جو 70 سال سے یہ حاکم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس پہ 3-3.5 سال کی حکومت ایک پارٹی نے کی ہے, لیکن اس کی جان نہیں چھوڑیں گے کہ حالانکہ اس نے جو کچھ بھی کیا اس ملک میں قرضہ لیا, قرض کے ساتھ قرض ادا کرتے رہے, انڈسٹری ساری کی ساری کام کر رہی تھی, مزدوروں کو دوسرے شہروں سے لے کے کرانا پڑتا تھا کام. اس کے علاوہ اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہزاروں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. 40 سال سے ڈیم نہیں بن رہا تھا, وہ ڈیم بننا شروع ہوئے, اور غریبوں کے لیے, بچوں کے لیے, تعلیم کے لیے. نہیں یہ نصرت صاحبہ, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قاسم خان صاحب کے حوالے سے جو پرٹیکولرلی ایک آیا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے, اگر کوئی بات نہیں, اگر 1.5 منٹ کی وہ اسپیچ ہے ان کی, اس میں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے ان کے باپ کے ساتھ. یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں, کیا کیا باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو تو دیکھ لو کتنی باتیں. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں عائشہ نعمان. عائشہ, آپ کیونکہ آپ کی نظر ہوتی ہے بین الاقوامی اور قومی خبروں کے اوپر, یہ قاسم خان کے حوالے سے جو اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آپ نے اس خبر کو ضرور فالو کیا ہوگا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قاسم خان نے کوئی سائیڈ لائن میٹنگ کے اندر یا جو اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے بات کی, وہاں پہ کوئی ایسی بات کی ہے کہ پاکستان کا یہ سٹیٹس ختم کیا جائے؟ اعظم چودھری صاحب, بات تو بڑی سمپل سی ہے. کل سے جب سے یہ ایک بیانیہ شروع کیا گیا تھا حکومت وقت کی طرف سے, اس کے بعد سے ڈان نیوز کی اپنی ایک سٹوری بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو یہ تو بالکل بات واضح ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. 1.5 منٹ کی تقریر میں قاسم خان جو کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے کھلم کھلا جو ہے جو بات کی ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر, اور جس طرح سے ان کے والد کو قید تنہائی کا شکار کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اگر حکومت وقت سمجھتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے تو حکومت کی طرف بالکل ایک اوپن پلیٹ فارم ہے, وہ لائیں, ویڈیو لے کر آئیں یا وہ بیان سامنے لے کر آئیں. یہ تو بات بڑی سمپل سی ہے. دیکھیے, اگر لفظی گولہ باری سے بات کرنی ہو تو پھر تو بات کچھ بھی کی جا سکتی ہے, اس کو کسی طرح سے ڈسٹارٹ کر کے بھی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اگر فیکٹس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اب تک جو تقریر کے جو بھی جز سامنے آئے ہیں, جو بھی ایک کنٹینٹ سامنے آئے ہیں, اس کے مطابق اس طرح کی بات نہیں کی گئی. اچھا عائشہ, ایک جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, انہوں نے جو بات کی اس کے اندر انہوں نے زلفی بخاری اور ایک ساتھ ایک صاحب کا نام لیا, عارف اجاکیہ, کہ انہوں نے پاکستان کے ایک پاکستان مخالف انہوں نے اس میں ظاہر کیا ہے. تو یہ کیا کردار ہے, ان کا کیا کردار ہے, اور پاکستان کی مخالفت میں کہاں اس شخص کا نام آ رہا ہے؟ دیکھیے اعظم چودھری صاحب, اگر دیکھا جائے نا تو اگر عطا اللہ تارڑ صاحب نے اگر یہ پوائنٹ جو ہے یہ ریز کیا ہے, تو ماضی میں بھی بہت سے ایسے لوگوں سے حکومت میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے وزرائے اعلیٰ ہیں, وزرائے اعظم ہیں, ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ جنم لیے ہیں ماضی میں بھی. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں جو قاسم خان نے جو تقریر کی ہے. دیکھیے, مین تو مدعا اس وقت وہی ہے جو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ باتیں قاسم خان کی طرف سے کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی. چلیں, آپ نے جن شخص کا نام لیا, اگر
اگر ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو لیٹر آن یہ بھی ایک کانسپریسی سامنے آ جائے گی اگر پاکستان مخالف کوئی بیانیہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی جو موضوع بحث ہے پہلے حکومت اس کو تو ڈیفینڈ کر لے. میرے خیال سے حکومت وقت نے شاید بہت زیادہ عجلت دکھا دی یہ بیانیہ بنانے میں اور یہ بیانیہ جو ہے وہ پیش کرنے میں. اس کے بعد حکومت وقت خود ہی اس وقت جو ہے وہ تذبذب کا شکار بھی نظر آ رہی ہے اور اس کو خاطر طریقے سے ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہی. نہیں کوئی ایسا تاثر تو نہیں ہے کہ جی ایس پی پلس کے اوپر آلریڈی کوئی وہاں پہ سوچ پائی جا رہی ہو یا اس کے اوپر ورکنگ کی جا رہی ہو اور حکومت کو اس چیز کا بروقت علم ہو چکا ہو؟ دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو اس کا ادراک ہونا چاہیے یقینی طور پر, یہ نہیں بھی ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گی کہ دیکھیے قاسم خان کی تقریر سے پہلے بھی جو ہے نا پنجاب میں لگ بھگ چھوٹی بڑی جو ہے 3000 سے زائد صنعتیں جو ہے وہ خط بند ہو چکی ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر کی جو سچویشن ہے وہ قاسم خان کی تقریر سے پہلے ہی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف کے جو قرضوں کا حجم ہے وہ بھی قاسم خان کی تقریر سے پہلے جو اس میں جو فلکچویشن آئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. مہنگائی کی شرح بھی آپ دیکھ لیں, کیا وہ بھی سب قاسم خان کی تقریر کا ہی نتیجہ ہے؟ تو دیکھیں یہ باتیں صاحب نے جو ابھی جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے نا یہ فیکٹ بیسڈ نہیں ہے. یا تو ہمارے جو بھائی ہیں نون لیگی اگر تو ان کو فیکٹ کی بنیاد پر آ کر یہاں پر ڈیفینڈ کرتے تو چلے ہم بھی مان لیتے کہ بھئی قاسم خان کا انٹینشن بالکل صحیح نہیں ہے, یا ایسی لیٹر آن کوئی اس طرح کی جو ہے ان کی کوئی انٹینشن ہے جس کی بھنک جو ہے وہ حکومت وقت کو پڑ گئی ہے. وہی بات ہے نا کہ اگر آپ وداؤٹ ایویڈنس بات کریں گے, اگر آپ بے سر پیر بات کریں گے تو اس کا بیانیہ جو ہے وہ پھر عائشہ ہمارے ساتھ بین الاقوامی امور کے اوپر ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا ان بیانات سے جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو سکتا ہے پاکستان کا, یا ہمارے عمل سے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جس ہم اس وقت عالمی نظام میں زندہ ہے, انٹرنیشنل لا جیسی بھی حالت میں اس وقت موجود ہے, اچھا یا برا, وہ جہاں پہ ریاستوں کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں میکنزم دیتا ہے. وہاں پہ جب ریاستوں کے اندر جو انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر اگر ریاستوں کے رجیمز کی طرف سے کچھ وہاں کی پاپولیشن کے اوپر یا پبلک کے اوپر ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے, نمبر 1. دوسرا, وہاں پہ میڈیا کے اوپر اگر کوئی قدغن لگائی جاتی ہے, نمبر 2. اور وہاں پہ اگر عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نمبر 3. یا وہاں پہ لوگوں کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو تھریٹس ہیں. تو اس سارے سناریوں کے اندر جو عالمی نظام ہے ہمارے پاس, ایک جو میکنزم ہے وہ ریاستوں کو نمبر دیتا ہے, ریاستوں کو کیٹاگرائز کرتا ہے کہ اگر وہاں پہ اتنے کیسز ایک سال کے اندر ہو چکے ہیں وائلیشنز کے, ہیومن رائٹس کے, تو ہم نے اس ریاست کو اس کیٹاگری کے اندر رکھنا ہے. اسی طرح سے دنیا کے اندر انٹرنیشنل ڈیموکریٹک انڈیکس ہے جو کہ ریاستوں کے اندر ہائبرڈ رجیم ہے, یا ریاستوں کے اندر فل ڈیموکریٹک ہیں, یا ریاستیں اتھارٹیرین رجیم رکھتی ہیں. تو اس طریقے سے عالمی جو ادارے ہیں وہ جو مختلف ریاستیں ہوتی ہیں ان ریاستوں کے اندر موجود ہیومن رائٹس کو لے کر, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو لے کر, فریڈم آف پریس کو لے کر, اور وہاں پہ اوورآل جو ہیومن رائٹس کی سچویشنز ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ سٹیٹس دیتی ہیں ریاستوں کو. اسی طرح سے پاکستان, یہ جو آپ جی ایس پی کی بات کر رہے ہیں, جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز, یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تحت ریاستیں جو ہیں ان کو جب پریفرنسز دی جاتی ہے ان ریاستوں کو, جو ریاستیں اپنے شہریوں کو اپنے مکمل حقوق دیتی ہیں اور جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, جو ان کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر لکھے ہوئے ہیں, وہ ان کے مطابق اپنے شہریوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. تو وہ ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے ٹریڈ کے اندر یا ڈیفرنٹ چوک پوائنٹ سے گزرتے ہوئے جو ان کے اوپر مختلف طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, کم کر دیے جاتے ہیں, یا زیرو کر دیے جاتے ہیں. تو اس تناظر کے اندر جب کسی عالمی نظام کے اندر جب مختلف اداروں کو یہ لگتا ہے کہ فلاں جو اسپیسیفک اسٹیٹ ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, تو ان کے اوپر جو پریفرنسز یا ترجیحات ان کو دی ہوئی ہوتی ہیں عالمی تجارتی نظام کے اندر, وہ ان سے پھر آہستہ آہستہ واپس لی جاتی ہیں. جیسے فیٹف کی آپ گرے لسٹ میں آپ کو شامل کر دیا جاتا ہے, کبھی فیٹف کی جو ہے بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے, کبھی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. اور یہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں یہ انٹرنیشنلی آپ کے سٹیٹس کو میجر کرنے کا ایک انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ یہ ریاست کتنی کریڈیبل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دنیا کے اندر دیگر ریاستوں کو ان کے ساتھ ٹریڈ. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر پہلے بھی بازگشت آئی تھی پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کے حوالے سے. کیا یورپی یونین کے اندر کوئی ایسی ڈیبیٹ تو نہیں وہاں پہ شروع ہو چکی کہ پاکستان کی سٹیٹس کو لے کر, کیونکہ ان کے جو مطالبات تھے پاکستان کی آزاد جوڈیشری یا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو کنٹرول کرنا, تو اس وجہ سے کئی وہاں پہ ایسی ڈیبیٹ شروع ہو گئی اور حکومت نے اس پہ اوپر پورا پروپیگنڈا شروع کر دیا؟
جی بالکل، آپ کی جو اعظم صاحب بات ہے اس کے اندر بالکل وزن ہے. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا تھا، ڈیورنگ دا ٹرائل ہی وہاں پہ جو ہمارے کچھ ممالک کے جو مبصرین ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں، جن کے اوپر حکومت وقت نے بھی امبیسڈر آئے تھے وہاں پہ. جی جی بالکل. تو ہماری جو حکومت وقت ہے ان کو ان کے تبع ناظرہ پہ یہ بھی بات گراں گزری تھی. تو اسی طرح سے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کے تناظر میں حکومتوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا سکور کیا ہے عالمی ارینا کے اندر، انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کے اندر. تو اس تناظر کے اندر جو جب ان کو بھنک پڑ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے اس ریاست سے یہ شرائط منوانی ہے اور اگر تو وہ ریاست آپ کی شرائط مانتی جاتی ہے تو خاموشی طاری رہتی ہے، اور جس دن آپ ان کی شرائط کو ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں تو انہوں نے مختلف فائلز آپ کی بنا رکھی ہوتی ہیں، اور اس کے تناظر میں کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک اور جو دیگر عالمی ادارے ہیں ان کو استعمال کر کے ریاستوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی ہمارے پاس وقت ہو رہا ہے ایک شارٹ بریک کا، اس کے بعد آئیں گے اور ایران اور اسرائیل جو جنگ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کریں گے ایران کی جنگ کے اوپر، کیونکہ آج ایران کی جنگ کو تقریباً 1 ماہ پورا ہو گیا، 29واں دن ہے، اور اس 1 ماہ کے دوران وہاں پہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر شدید قسم کے اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور جو امریکہ کی جانب سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 2 یا 3 دن کے اندر ایران کو صفحہ ہستی سے ملیہ میٹ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اپنی مرضی کے قوانین اور اپنی مرضی کے رولز ہوں گے اس دنیا کے اوپر، ایران نے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے. اب بات آ گئی ہے مذاکرات تک، اور ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب دونوں جانب سے ایران اور اسرائیل دونوں جانب سے جو حملے ہیں ان کے اندر بھی شدت آ چکی ہے. علی صاحب، اس وقت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان کا بڑا ایک اہم رول دیکھنے میں آ رہا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پاکستان نے باقاعدہ ایک کردار ادا کیا ہے اور امریکہ کے جو 15 نکات تھے، 15 جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ ایران تک پہنچائے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی اس کوشش کے اندر اس جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا جوئی صاحب، آپ کا پاکستان جو ہے وہ سینٹر آف سٹیج ہے، اور الحمدللہ ایک ہر جگہ جو ہے ایک عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. اللہ کرے پاکستان اس جنگ کے ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے، اور ویسے کردار ادا کر رہا ہے. جہاں تک وہ ایران جو ہے، ہمیں اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ 29 دن جو ہے مقابلہ کر لے گا، اور ان کے پاس جو میزائل ہے وہ ہمارا یہ مطلب بہت سی دنیا کے جو ماہرین ہیں ان کا خیال تھا کہ 6-7 دن تک جو ہے یہ برقرار رکھ سکیں گے، اور دنیا کے جو سپر پاورز ہیں 2 ایٹمی قوت ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن انہوں نے جو ہے اپنے اس کو سسٹین رکھا، اور جو سب سے بڑی جو بات آپ نے کی ہے کہ اپنا ہرمز پہ جو ہے ان کا جو کنٹرول ہے اس نے جو ہے یہ پورا گیم چینجر ہی ثابت ہوا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اس کا جو پاکستان اس وقت جو ہے نا، دیکھیں آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بحران میں، جیسے میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ اس کے بحران میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ اس ملک میں لائق ہے، وہ لیڈر ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے شہباز شریف نے، یہاں پہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب کی جو سفارتی کوششیں ہیں، سفارتی محاذ پہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مقام دیا ہے وہ، اور آپ نے کل جو ہے ٹرمپ کا سنا کہ ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے وہ یہاں پہ، یعنی وہ جب گزرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس سبز ہلالی پرچم کا جو ہے احترام پیدا ہوا ہے. ہماری تو کوشش ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ان کے 15 نکات ہے امریکہ کے اور ان کے جو 5 نکات ہے اس پہ جو ہے کوئی نیگوسیشن ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن وہ ایک بات جو تشنگی رہی، پتہ نہیں وہ اس میں پہ بعد میں ڈسکس کروں تو بہتر ہے. لیکن ایران جو ہے اس نے ایک اچھا جو ہے وہ مقابلہ کیا. انہوں نے جو ہے دنیا کے سپر پاور کو جو ہے مجبور کیا بات چیت پہ، ورنہ جو ہے وہ تو تورا بورا ہی کر دیتے ہیں. وہ تو یعنی جو ہمارے جو آپ پچھلے پروگرام میں کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں جزیرہ خاک میں، لیکن وہ وہاں تک نہیں آ سکے. اگرچہ کہہ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں 10 دن کا بھی، پھر انہوں نے بڑھا دیا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے اس
اس حوالے سے کردار دونوں حوالوں سے، ایک تو یہ کہ پاکستان نے اچھے طریقے سے مینج کیا، حکومت جو ہے وہ نظر آئی، اور یہ جو آپ کی جو کے پی ٹی ہے اس میں جو پچھلے سال کے 8,400 وہ آئے تھے شپ، اور اس سال اس مہینے میں مارچ میں 8,400 ہوئے، مطلب یہ کہ پورے ایک سال کے جو ہے وہ جو شپ بالکل آتے یہ تھے وہ ایک پاکستان مہینے نے میں آئے. اس وقت بہت زیادہ بہتر طریقے سے پاکستان نے محنت کیا. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جو آپ دیکھیں کہ بھارت میں جو ہے آئل شارٹیج ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تائی لینڈ میں ہے، سری لنکا میں، یعنی پورا دنیا متاثر ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں وہ جو شارٹیج ہے جو میں بتا رہا تھا کہ وہ نہیں ہونے دیں گے، تو الحمدللہ یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. نصرت واحد صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت ٹرمپ نے جو 10 دن کا مزید ٹائم دیا ایران کو، یہ 10 دن کے اندر یا اس سے پہلے کیا یہ جنگ بندی ہو پائے گی؟ کیا پاکستان جو اپنا ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا فریقین کی جانب سے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اسپیشلی بھارت میں بہت زیادہ ان کو غصہ ہے کہ مودی کیوں نہیں کر سکا یہ سب کچھ جو کہ اس طرف ہو گیا تھا. تو یہ بہت ایک شگون ہے کہ جو ایک اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے تھرو. تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ کرے کہ بند ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کا خون بہنا ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا. ظاہر ہے چاہے شیعہ چاہے سنی ہے یا کوئی بھی ہے، ایون کوئی بھی انسان ہے، اس کو کیوں اس طرح خامخواہ مارا جائے؟ جس طرح پہلے آپ نے دیکھا صدام کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ان کے قذافی کے ساتھ کیا ہوا، اور کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کو کس طرح اٹھا کے ان کو مارا گیا، ان کے ملک کو تباہ برباد کر دیا. ہمارا بیچارہ افغانستان 40 سال سے لڑ رہا ہے، لڑائی ختم نہیں ہوتی ان کی. تو اگر اس چیز سے جان چھوٹ جاتی ہے ایران کی، انشاءاللہ جو کہ چھوٹ جائے گی، اور فلسطین کی بھی اس کے بعد، تو یہ بہت بہت بڑی وکٹری ہوگی. لیکن جہاں تک ایکنالجمنٹ کی بات ہے، اب دیکھیں فی الحال تو چونکہ امریکہ کو ضرورت ہے اس لیے وہ بار بار بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ چاہے وہ 71 کی وار ہو یا 65 کی وار ہو یا کچھ بھی ہو، یہ ہمارے بیری بیڑے آ رہے ہیں اور کبھی بھی نہیں آئے وہ. تو اللہ کرے کہ ان کے وعدے پورے ہوں اور پاکستان سرخرو ہو. ظاہر ہے ہمیں تو اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ پاکستان سرخرو ہو، پاکستان کا نام سرخرو ہو اور یہ والی جنگ ختم ہو جائے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ ایران نے کس طرح مقابلہ کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران نے تو ایسا ان کو جھٹکا دیا ہے جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. بالکل ان کا خیال یہ تھا جس طرح وینزویلا میں گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے کوئی 1,500 بندہ مارا اور جو کچھ بھی کیا، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کی بیوی سمیت مار کھود کے ان کو بیچاروں کو بند کر دیا. جی علی یوسفزئی صاحب، علی صاحب آپ نے دیکھا ہے نصرت واحد صاحبہ نے سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے. جو حکومت اچھا کام کر رہی ہے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. یہ ہمارے لیے جو نا پاکستان کی جو عزت ہے، پاکستان کے لیے سیاست ہوتی رہے گی. پاکستان کے لیے ایسے رویوں کی ضرورت ہے. دوسرے کی پالیسیوں پہ تنقید کریں گے، لیکن جہاں پاکستان کی جو ہے بات آئے گی، جہاں پاکستان کی عزت ہوگی، وہاں اس میں جو ہے ہمیں جو ہے میں مسلم لیگ نون میں اس لیے ہوں کہ مسلم لیگ نون میں پاکستان میں انفراسٹرکچر میں بہتری آتی ہے، معیشت بہتر ہو جاتی ہے، دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر چلے میں نصرت صاحبہ بات کر رہی تھی، اگر پارٹی میں ہے علی صاحب کی پارٹی میں ہے تو وہ یہ اس لیے ہوتی ہے، وہ سیاست کرتے ہیں، اس لیے سیاست کرتے ہیں کہ پاکستان کی عزت اور وقار جو ہے وہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان خوشحال ہو، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، وقار میں اضافہ ہو. یہی ہماری خواہش ہے، سیاست یہ کرتے ہیں. علی صاحب میں نصرت صاحب اگر ٹیک لے کے آگے نکلوں گا، ٹائم ہمارے پاس. نصرت صاحب آپ تو بات کر رہی تھی وہ اس حال میں شہباز شریف صاحب کو تعریف کر رہے ہیں. جی نصرت صاحبہ آپ بات کر رہی تھی، درمیان میں نے ٹوک دیا. پاکستان کی جب جنگ تھی تو اس وقت خان صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ نے سوشل میڈیا سے کہیں کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو، اور ایک ہلکی سی وہاں سے جھلک آئی ہے خان صاحب کی کسی رائٹنگ میں یا کسی چیز میں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورا کا پورا پاکستان ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی فوج کے خلاف ہو. تو ہم تو کبھی نہیں چاہتے کہ تھینک یو. اچھا جی ڈاکٹر عرفان صاحب، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، دیکھیں ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری جانب ٹرمپ صاحب کی جانب سے مسلسل دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے،
اور وہ بار بار یہ ایران کو دھمکاتے ہیں جی میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا. اچھا، ایک دوسری جانب پورے مشرق وسطیٰ نہیں پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا ایک معاشی دباؤ آ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ آبنائے ہرمز کھلنے سے معاشی دباؤ ختم ہو جائے گا، یا یہ جنگ ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر کوئی معاشی دباؤ اس میں بہتری آئے گی؟ سر یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ سے کر رہا ہوں. اچھا جی، تو اعظم صاحب بنیادی طور پر اس وقت جب اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں نا، جو وار آف اگریشن ہوتا ہے، اس کا آغاز تو قیادتوں کے کرنلز یا جنرلز کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن جنگ جب یہ اپنا ایک مومنٹم پکڑ لیتی ہے نا، تو اس کے بعد قائدین جنگ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. جنگ کا مومنٹم جو ہے وہ قیادتوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ اس فیز پہ پہنچ چکی ہے جس فیز کے اندر اب دونوں فریقین کو اپنی اپنی شرائط کے ساتھ ایک ٹیبل پہ آنا ہے، اور کسی ایک فریق کو گھٹنوں پہ بھی آنا ہے. مطلب ان کو ایک ایسی شرائط کو ماننا پڑے گا جو شرائط ان کے لیے آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے ذلت کا سبب بن جائیں، ڈیگریڈیشن کا سبب بن جائیں. یہ اس وقت کا جو سناریو ہے، مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ مستقبل قریب کے اندر یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہو جائے گی. ایز دا اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن، اگر اس وقت یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ایران، اگرچہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت تباہی ہو چکی ہے، 15,000 سے زائد جو ہیں وہ وہاں پہ میزائل گر چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ کا جو گھر ہیں اور عمارتیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، لیکن اسٹریٹجیکلی ایران جو ہے وہ ایک ونر کے طور پر اس خطے میں سامنے آئے گا. اور اس خطے کی جو دوسری طاقتیں ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں، جو عرب نیشنز ہیں، ان کے اندر یو اے ای نے تو کلیئرلی کل جو اسٹریٹ جرنلز کے اندر اپنی وہ ایک ایڈیٹوریل لکھ دیا تھا، جو امبیسڈر ہیں یو اے ای کے، کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسرائیل اور یو اے ای کے ساتھ دیگر کچھ اور عرب ممالک بھی ہیں جو ان کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. ایک قطر اور دیگر جو عمان ہے، یہ آپ کو ایران کی سائڈ پہ شاید نظر آ جائے. تو یہ وہ سناریو ہے جس کے اندر مستقبل قریب کے اندر اس جنگ کے خاتمے کا یہ جو 8 دن کا ٹائم دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ ایک طرح سے کور ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو آپ نے کبھی بھی اس میننگ میں نہیں لینا جس میننگ میں ظاہراً وہ بات لگتی ہے. وہ کہے گا کہ ہم آپ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، مڈل آف دا ٹاک آپ کے اوپر بم پھینک دے گا. وہ پھر کہے گا آؤ نیگوشیشن کے اوپر، وہ پھر آپ پہ بم پھینکے گا. پھر وہ کہے گا 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، پھر وہ کہے گا چلیں جی میں 1 ہفتہ بڑھا رہا ہوں. لہٰذا جو بات ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کی جو سائیکولوجیکل ٹریٹس ہیں، اگر آپ اس کا آپٹکس کا اگر آپ اسٹڈی کریں سائیکولوجیکلی، تو وہ اس وقت انتہائی ڈپریشن کے اندر ہے. اور اس وقت وہ پینٹاگون سے ایک ایسے اشارے کا منتظر ہے جب پینٹاگون اس کو یہ کہہ دے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر اور خارگ آئی لینڈ کے اوپر آرام سے آ سکتے ہیں. اور یہ وہ لمحہ ہوگا جس لمحے کے لیے یہ جنگ کنٹینیو رکھنا مجبوری بن جائے گی امریکہ کی. یہی وہ رائٹ ٹائم ہے جس کے اندر کوئی بھی ایک فریق کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے. اگر آپ ڈی ایسکیلیٹ نہیں کریں گے تو یہ مثال ویتنام کے اندر 3,000 میرین اتارے تھے امریکہ نے، اور کہا گیا تھا کہ ہم 1 ہفتے کے اندر یہ ختم کر دیں گے جنگ، اور پھر 4 سالوں کے بعد 5 لاکھ امریکن فوجی ویتنام کے اندر موجود تھے. تو اسی طرح سے اگر آپ خارگ آئی لینڈ کے اوپر آئیں گے تو قبضہ کر بھی لیں گے تو وہ قبضہ آپ مینٹین نہیں کر سکتے. کہ ساتھ ہی ایرانین کوسٹ لائن ہے، کوسٹل لائن سے جب ڈرونز اور میزائل آپ کے اوپر آئیں گے تو پھر امریکہ مجبور ہوگا کہ وہ ایرانین کوسٹ لائن کے اوپر جائے. اور جب امریکن فورسز کوسٹ لائن کے اوپر آ جائیں گی تو آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ کی ٹیریٹری میں آپ داخل ہو چکے ہیں. اور یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں سے واپسی کا کبھی بھی ریاست کے پاس وقت نہیں ہوتا. اب اس وقت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کرنل عطر رحمان صاحب، اور وہ دفاعی امور کے ماہر ہیں. عائشہ، میں آپ کی جانب آنے سے پہلے کرنل عطر رحمان صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. کرنل صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ڈاکٹر عرفان صاحب نے اٹھایا. کیا جو زمینی ان کے ٹروپس ہیں، کیا وہ بھی ایران کے اندر اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ 10,000 کے قریب مزید جو ہے وہ ٹروپس ہیں ان کو وہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے. پینٹاگون نے یہ اعلان کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خارگ کے اوپر قبضہ یا آبنائے ہرمز کے اوپر قبضہ وہی امریکہ کا مین مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ جج صاحب فور ٹیکنگ پروگرام، تھینک یو ویری مچ. یہ جو جتنے ٹیکٹکس اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں یہ صرف کیا ایران کو دبانے کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ کی جو صورتحال ہے وہ بہت
خراب ہے. ٹرمپ از ان اے ویری بیڈ اسٹیٹ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی بوتھ. ٹھیک ہے نا. اور پوری ورلڈ جو ہے وہ اس جنگ سے بہت سخت تنگ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا کے معاشی حالات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, ساری سپلائیز ڈسٹرب ہو گئی ہیں. اس کے اثرات ہر خطے میں جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا قدم اٹھائیں گے. اس وقت جو بھی یہ جو تھریٹس دے رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اتنے زیادہ وہ اپنے سارے کیریئر گروپ 4 کیریئر گروپ ادھر عربین سی اور ریڈ سی کے ایریا میں لے آئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرینز آ رہے ہیں, 82 ایئر بون ڈویژن آ رہا ہے. یہ میرے خیال میں یہ سب کیا دباؤ ڈالنے کے لیے. اچھا, ان کو پتا ہے سب کچھ کہ خارق آئلینڈ پہ اٹیک کریں گے تو ان پہ بہت سخت نقصان ہے. آپ دیکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے کوئی میز نہیں لیے ہوئے ہوں گے. وہ 20 سال سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, اور اس جنگ کی تیاری میں ہی آپ دیکھیں گے انہوں نے کس طریقے سے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا. کیا انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا خارق آئلینڈ کو کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے جہاں ان کا پورا آئل کا انفراسٹرکچر ہے؟ نہیں, وہ پوری طرح تیار ہے, اور اس کو انہوں نے بتھیری کئی کانٹیجنسیز تیار کی ہوئی ہیں. پوری کوسٹ لائن ان کی جو ہے وہ اس وقت مائنڈ ہے, اور پوری کی پوری کوسٹ لائن کے اوپر انہوں نے اپنی انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی ہوئی ہیں. تو اس لیے امریکہ کو بڑا کلیئر ہے. انہوں نے 1988 میں جب ایران عراق وار ہو رہی تھی, اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی, انہوں نے بڑی وار گیمنگ کی تھی کہ جناب خارق آئلینڈز کو کیپچر کر لیں, اس پہ اٹیک کر لیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کی جتنی وار گیمنگ تھی ساری فیل ہو رہی تھی, اس لیے they did not attack it. سو اس بار بھی جبکہ 20 سال بعد انہوں نے اتنی تیاری کی ہے, ان کو پتا ہے یہ ایسا رسک نہیں لیں گے, اور کہیں بھی ایک اتنا آئی لینڈ اور اس پہ اٹیک کرنے کے لیے اتنی تھوڑی سی فورس سے نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کیا چند ہزار میرینز ہیں یہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اس طرح کا اٹیک ہوگا تو ان کو پوری کمپلیٹ ڈویژن پلس ڈویژن چاہیے اٹیک کرنے کے لیے, which they do not have over here. ان کے پاس یہ اس وقت جو ان کی یہ جتنی مائٹ تھی فورسز کی کیریئر گروپس تھے, وہ سارے ورلڈ کا سب سے بڑا کیریئر گروپ جو یہ لے کے آئے تھے ابراہیم لنکن, وہ کدھر کھڑا ہے؟ دیکھیے وہ شروع میں جب آیا تھا وہ گلف آف عمان میں آ گیا تھا, ادھر سے انہوں نے 50 میزائلوں کی وہ والی فائر کی, اس کے اوپر پریکٹس کرنے کی کوشش کی, ادھر سے بھاگ گیا یہ پیچھے عربین سی میں, اور جا کے عربین سی میں 1500 کلومیٹر پیچھے چلا گیا. ویئر از جیرلڈ فورڈ؟ جیرلڈ فورڈ بھاگ گیا ادھر سے. کرنل صاحب ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے, کیونکہ ابھی ہم نے انڈیا کا جو بیان ہے اس پہ بات کرنی ہے. اس سے پہلے میں عائشہ کی جانب آؤں گا. عائشہ, یہ ایران نے کیا واقعی سرپرائز نہیں کیا پوری دنیا کو؟ کیونکہ ٹرمپ تو یہ سمجھ رہے تھے شاید یہ ویکینڈ پہ ہم نے حملہ کیا ہے تو بس ویک شروع ہوتے ہی مارکیٹیں کھلیں گی, ریل پیل ہو جائے گی بزنس کی. لیکن 1 مہینہ گزر گیا, ابھی تک ایران کا وہ بے شک انہوں نے ان کی لیڈرشپ کو شہید کر دیا, ان کا انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کیا, لیکن ایران کے حوصلے میں ہمیں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جنگ آخر میں کس موڑ پہ جا رہی ہے؟ دیکھیں اعظم چودھری صاحب, ایران نے بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کیا جیسے کوئی آزاد خود مختار ریاست رہا. دراصل امریکہ کو شروع سے عادت ہے رجیم چینج آپریشن کی. انہوں نے سمجھا کہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا تو چلو یہاں پر بھی ہم رجیم چینج کر لیں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایران کو مورل وکٹری تب ہی مل چکی تھی جب یہاں پر رجیم چینج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا. دیکھیں اس وقت ایران کی فرسٹ لیئر جو تھی, جو بھی آپ کی ملٹری لیڈرشپ تھی, جو بھی آپ کے صدر, جو بھی آپ کی سپریم لیڈرشپ تھی, وہ اس وقت شہید ہو چکی ہے. یہ اس وقت جو لڑ رہی ہے, جو محاذ آرائی کر رہی ہے, وہ سیکنڈ لیئر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سیکنڈ لیئر لیڈرشپ اس طرح سے لڑتی ہے تو اس کے پیچھے جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہ میری اور آپ کی سوچ سے تو باہر ہے. جو کام 56 اسلامی ممالک کو کرنا چاہیے تھا وہ اس وقت تنہا جو ہے وہ ایران کر رہا ہے. ایران نے جس طرح سے اس وقت پاکستان پوری دنیا کی جو سپر پاور سمجھی جاتی ہے اس کو جس طرح سے مذاکرات کی ٹیبل تک لے کر آیا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایڈونچر ہے. اور دیکھا جائے تو جس طرح سے امریکہ نے گزشتہ عائشہ یہاں پہ ایک شارٹ بریک آ رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے پاس وقت بڑا شارٹ ہے. میں تمام مہمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو شارٹ اپنے جو آنسر ہے وہ کیجیے گا. اب ہم بات کریں گے انڈیا کے اوپر, کیونکہ پاکستان کو جب یہ سفارتی کامیابی ملی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان
پاکستان نے ایک کردار آیا سامنے کہ ان کی لڑائی ختم کروانے کے لیے، تو ساتھ ہی انڈیا کے اندر مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے. انڈین جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہوں نے ایک بڑا ہی نامناسب سا انہوں نے بیان دیا جس کے اوپر انڈیا کے اندر بھی بحث چل رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی بحث چل رہی ہے. عائشہ آپ بات کر رہی تھیں، میں آپ سے یہ آغاز کرتا ہوں، یہ جو جے شنکر کا بیان ہے اس کو آپ کس طرح سمجھتی ہیں؟ آپ اپنی بات بھی مکمل کیجئے گا جو آپ کر رہی تھی، اس کے بعد میں چاہوں گا آپ جے شنکر کے اوپر بھی بات کریں کہ کیا وجہ ہے، اتنی تکلیف کیوں انڈیا کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ جی، میں اپنی گزشتہ جو بھی ٹاپک تھا اس کو میں تسلسل قائم کرتے ہوئے میں بات کروں گی کہ دیکھیں، آپ نے بات کی تھی کہ کیا یہ جنگ جو ہے یہ حتمی مراحل تک پہنچ رہی ہے یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو دیکھیں، اٹ آل ڈیپینڈس اپون دا مووز آف ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیں، ایران نے بڑا ڈسیسو قسم کا اپنا جواب دے دیا ہے. ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اس وقت اگر بارہا کسی کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ٹرمپ صاحب خود ہی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں اٹس آل اے ٹریپ. ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اس نیگوشیشن کے بہانے میں یقینی طور پہ جے شنکر پہ آ جائیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس، تو میں چاہوں گا کہ تمام مہمان اس پہ بات کریں. اچھا، جے شنکر صاحب کے بیان پہ صرف میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، جلنے والے کا منہ کالا. دیکھیے، اگر کوئی جل رہا ہے تو اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں. اگر پاکستان کو یہ سفارتی ایک پیشکش مل رہی ہے کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرے اور جنگ کے ڈائیلاگ میں جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر دونوں اطراف سے کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹینشن ختم ہو سکتی ہے اور پاکستان کے حصے میں اگر یہ ثالثی آتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی. علی صاحب، یہ پاکستان کی کامیابی ہے یا بھارت کی ناکامی ہے؟ یہ تو خیر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اتنی زیادہ تکلیف کیوں ان کو ہوئی جو کہ خود دہشت گردی کا منبع ہے انڈیا، اور پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کا. اب جب ثالثی کی بات آئی ہے تو وہ کم از کم سفارتی جو آداب ہیں ان کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بھی پس پش ڈال دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے، حکومت نے کون سا ایسا کوئی کام کیا ہے جس پہ ثالثی سے ہٹ کے انڈیا کو اتنی تکلیف پہنچی ہے؟ ان کو بہت گہری چوٹ پہنچی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اصل میں یہ کہ جب یہ روس اور یوکرین کے درمیان جو ہے ثالثی چاہتے تھے تو اس ٹائم وہ یہ دلال تھے. یہ ان کی جو زبان ہے وہ تو سفارتی آداب کے خلاف ہے. سفارتی زبان جو ہے بڑی اچھا، جو ثالث ہوتا ہے، یعنی ہم جو ہے، اگر آپ ہم سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، یہاں پہ جو ثالث ہے اس کی بھی ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، اور اس کو سرپنچ کہتے ہیں. تو ان کو تو اپنے اقدار کا، اپنے اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یار ثالث جو ہے وہ اس کی جو ہے اس سب کانٹیننٹ میں، پورے برصغیر پاک و ہند میں کتنی عزت ہوتی ہے. یہ تو وہ پاگل ہو چکے ہیں. ان کی جو ہے اتنی زوردار چوٹ پہنچی ہے 10 مئی 2025 کو، یہ جو ہے، اور یہ جو ابھی عزت پاکستان کو مل رہی ہے ان سے ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. خود جو ہے ان کی پارلیمنٹ میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، میڈیا جو ہے ان کو بتا رہے ہیں. تو یہ جو ہے جب اس طرح کے حالات ہے کہ جب ان سے میڈیا پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹر آف سٹیج ہے اس دنیا میں، اس کا ایک مقام ہے، بار بار ٹرمپ اس کا نام لیتا ہے، دنیا کے تمام ممالک جو ہے وہ اس کا نام لیتے ہیں. ایران شکریہ ادا کر رہا ہے، سعودی عرب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، پورا مشرق علی صاحب تھینک یو علی صاحب. نصرت صاحبہ، یہ اس چیز کی تکلیف ہے کہ انہیں موقع نہیں ملا، یا یہ پاکستان کے ساتھ جو اپنا ایک درینہ ان کا ایک نفرت ہے اس کا اظہار کر رہا ہے انڈیا؟ دیکھیں، مودی جب سے آیا ہے، اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ہم تو ہزاروں سالوں سے اکٹھے تھے، لیکن اس کے بعد باقی بھی جو حکمران آئے ان کو فرق نہیں پڑا اتنا. لیکن مودی کے آنے کے بعد اس نے اس قدر سیگریگیشن کی ہے مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی کہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بڑھ گئی. اب یہ ایک ایسا موقع ہے جس کو وہ اویل کرنا چاہیں گے کہ کیسے ایک مسلمان ملک جو ہم سے الگ ہوا، جس کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، ہم مطلب ہم چاہیں تو کسی بھی وقت اس کو ختم کر سکتے ہیں، وہ اچانک ایسے ابھر کے آتا ہے اور پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے، نام لے رہی ہے، اپریشیٹ کر رہی ہے. ٹرمپ صاحب تو خیر بار بار ہی پاکستان زندہ باد کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی تو ٹھیک ہو یہ گیا. کیسے برداشت ہو ان سے، کیسے برداشت ہو؟ یہ ڈاکٹر صاحب اندر روٹیڈ جو جیلسی اور دشمنی ہے نا وہ ابھر کے آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، انڈیا ہمیشہ کلیم کرتا تھا سیکولر کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ سیکولر انڈیا ہے؟
हाँ देखिए जी, मोदी साहब के आने के बाद ना इस वक्त का जो इंडिया है वो अपनी सफारती तारीख का जो बदतरीन दौर है ना उसमें से गुजर रहा है। 9/11 के बाद उन्होंने पाकिस्तान को डीहाइफनेट करने की कोशिश की, आइसोलेट करने की कोशिश की। तो आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में शर्म शेख से लेके आज तक के जितने भी वाकयात हैं, और जब जनवरी में बुलाया गया था मोदी को वाशिंगटन के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सामने बिठा के फेब के अंदर उनकी अच्छी खासी इंसल्ट की थी। उनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का जो उसने हवा बनाया हुआ था वो खत्म हो चुकी है। रूस से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना ये अमेरिका उनको बता रहा है। और इस वक्त आज जो सफारती जयशंकर जैसा जो बंदा है जो डिप्लोमेसी के अंदर इंतहाई सोच समझ के बोलने वाला बंदा है, कहते हैं जब आपके पास दलाइल खत्म हो जाते हैं ना तो आप अब्यूसिव लैंग्वेज पे आ जाते हो, क्योंकि अब उनके पास दलील नहीं है, वो डेस्परेट हो चुके हैं। और जो आपने बात की है ना कि वो सेकुलर था या नहीं था, देखिए इंडिया ने ना बहुत खूबसूरती से एक ऐसा मुनाफकत के साथ अपने मुल्क को चलाया है कि वो एक सेकुलर बेसिस पे तश्कील पाया था इंडिया, और उसको वो आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर चला रहा है। इस वक्त जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो आपको, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वहां पे मुसलमान हो या सिख हो, जितने भी माइनॉरिटीज इस वक्त इंडिया के अंदर रह रही हैं, वो मोदी की हुकूमत के अंदर कोई भी वहां पे महफूज नहीं है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अदारे थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जी, कर्नल साहब खत्म हो रहा है तो मैंने कहा मुख्तसर जी कर्नल साहब इस पर जरा रोशनी डालिए। क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई दोबारा एडवेंचर का तो नहीं प्लान कर रहा? एडवेंचर का सोच भी नहीं सकता है। क्या बात आप कर रहे हैं, उसके साथ जो पिछले साल हो चुकी है उसके बाद नो क्वेश्चन। लेकिन नफरत बहुत है ना उनके अल्फाज के अंदर, उनकी गुफ्तगू के अंदर। नफरत तो उसमें इतनी भरी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। अब बुग़्ज़ इतना है, वो कैसे हमें क्या कहते हैं वो कर सकता है, वो सोच भी नहीं सकता हमारे बारे में। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप देखेंगे जो इसका विश्व गुरु का स्टेटस था मोदी का, वो कहीं 2014 से उसको उठा के हमारे यहाँ पे ले गए थे। अभी पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने उसको उठा के बहरे हिंद में गर्क कर दिया है। वो अभी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, अभी वो जो चीज है वो इनको समझ नहीं आ रही। ये अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये क्या करने गए थे उधर यूक्रेन और रूस में जो सालिसी करने गए थे, क्या वो भी दलाली थी? वो इनको याद नहीं है। इधर अब पाकिस्तान के बारे में ऐसे गलत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। पूरी दुनिया इन पे थू-थू कर रही है। इंडिया का मीडिया सुन ले, पूरा इंडिया इनका इंडियन मीडिया इन पे थू-थू कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अब वो सर किस तरह उठाए। जयशंकर जो कैरियर डिप्लोमेट है वो इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या। अच्छा उसको कर्नल साहब जाते जाते मैं चाहूंगा आप इस पर भी रोशनी डालिए। क्या सऊदी अरब और मशरक़ वस्ता के बाकी जो ममालिक हैं वो क्या बाकायदा इस जंग के अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे? ये बात ये है कि मेरे ख्याल में नहीं शामिल, क्योंकि उनको पाकिस्तान ने और टर्की ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि आप याद रखें कि ये चाहते हैं कि हम मुसलमान आपस में लड़े। जैसे ही मुसलमान आपस में लड़ेंगे ये पीछे हट जाएंगे और आपकी पक्की जंग हो जाएगी, इनके लिए असले की मंडी खुल जाएगी और इनकी इकोनॉमी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो वो फिलहाल अब क्या सारे मुल्क इस चीज बात को समझ रहे हैं। बार बार ये सऊदी अरब के बारे में जो एक स्टेटमेंट चलाई जा रही है वो गलत है। आज सऊदी ऑफिशियल मीडिया ने भी कह दिया है कि ये हमारे बारे में जो वाशिंगटन पोस्ट ने और उसने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट छापी है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन सिर्फ ये यूएई है जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि यूएई के जो रूलर्स हैं वो बार बार अपने आप को जरा सेकुलर शो करना चाहते हैं। तो जो उनके इसराइल के साथ जो इनके रवाबित बने हुए हैं वो उनको उस लाइन पे, इंडिपेंडेंट लाइन पे रखना चाहते हैं। बाकी कोई कंट्री नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन आज से मैंने एक और स्लोगन देखा है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये जितने एमिरेट्स हैं इनको खत्म किया जाए, जो इनकी पुरानी स्टेटें थी उनको वापस कर दिया जाए। इसका मतलब है कि यूएई जो है वो आधा चला जाए ओमान के पास, आधा चला जाए सऊदी अरब के पास, कुवैत चला जाए इराक के पास, आज बहरीन चला जाए ईरान के पास। खत्म कर दो इसको। थैंक यू वेरी मच तमाम मेहमानों का, नुसरत वाहिद साहबा, डॉक्टर इरफान साहब, अली खान यूसुफजई साहब, आयशा नुमान साहबा, कर्नल अतर रहमान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या होगी उसके ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।